मजबूत से मजबूत है। तो वो लोग जानते क्या करते थे, उनके पीठ के नीचे आग को डाल देते थे। सहाबे कराम की चर्बियां इतनी पिघलती कि जान के आग बुझ जाती, मगर उनके दिलों से नूरे ईमान नहीं बुझा करता था। लोहे की चमकीले थे। सहाबा की हड्डियों में, गोश्त में जो हड्डियां लगी रहती, हड्डियों में जो गोश्त लगा रहता था, उस चिमटी से खींचते थे। सहाबा चीख पड़ते और आखिर में यही कहते, एक एक बोझी नोच डालो, मगर ये मजदूर है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान तुम कभी कभी ले सकते हो। आप अंदाजा लगाइए ये कौन सा ऐसा जुल्म उन लोगों ने ढाया नहीं था। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जब मुसलमान होते थे तो उन पर तरह तरह का जुल्म ढाया जाता है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए तो हज़रत उमर खुद फरमाते हैं, जानते हो क्या फरमाते हैं, सबसे पहले मैं अपने मुझे इस्लाम और अपने ईमान को बताने के लिए अपने चचा अपने मामू, जानते हो, अबू जहल बिन हिशाम के घर गया। कौन अबू जहल? अबू जहल वही है जिन अबू जहल की बहन जिनका नाम अंतुमा है। वो अंतुमा कौन है? वो हज़रत सैयदना फारूक आज़म की जानते माँ है। तो इसीलिए हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं सबसे पहले मक्का के सरदार में अबू जहल के घर गया, ईमान लाया। तो उस वक्त रात हो चुकी थी और मैं सीधे जब घर गया और घर जाने के बाद जानते दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा मेरे मामू ने कौन? तो मैं कहा कि मैं उमर हूँ। कहा इस वक्त रात में कैसे आना हुआ? हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। सुभान अल्लाह कहिए, ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं, जब मैंने ये कहा तो मेरा मामू खौफ की वजह से, डर के वजह से दरवाजा खोला नहीं, और जानते अंदर से ये कह रहा है कि ए मेरे भांजे, ऐसा मत कर, तू अपने बाप दादा के मजहब को, दीन को मत छोड़। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं देर तक खड़ा रहा इस इंतजार में कि मेरा मामू दरवाजा खोले और नसीहत दे, लेकिन वो डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला। फिर मैं वहां से निकला, एक मक्का के दूसरे सरदार के दरवाजे पर गया और जाने के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कौन? मैं कहा उमर हो। वो सरदार को दरवाजा खोल दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ऐसे ही जैसे हज़रत उमर ने कहा, वो फौरन घर के अंदर दाखिल हो जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कहता है उमर तुम ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, तुम अपने बाप दादा के दीन को मत छोड़ो। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब कोई और मुसलमान होता था तो तुम उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे, आजमाते थे। आखिर क्या वजह है कि उमर भी मुसलमान हुआ है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है? मैं तलाश रहा हूँ, है कोई मक्का में जो आए उमर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। जानते ये तो रात में जिसके जिसके घर जा सके सबके यहाँ गए, मगर कोई दहशत की वजह से रात में दरवाजा को नहीं खोला। जानते हो फिर सुबह जब होती है, फिर हज़रत उमर जानते हो एक एक घर के दरवाजे पर जाने लगे। इतने में एक शख्स जाके मिलता है, उसने कहा कि ए उमर वाकई तुम मुसलमान हो चुके हो? तो हज़रत उमर फरमाते बेशक मैं मुसलमान हो चुका हूँ। कहा तुम अपने मुसलमान होने को सबको पूरे मक्का में ऐलान करना चाहते हो? कहा हाँ मैं ऐलान करना चाहता हूँ। तो कहा हरम शरीफ के करीब में जो वहाँ थोड़ा पत्थर है, उसी पत्थर के पास कुछ लोग बैठे हैं और उनमें वो एक ऐसा भी शख्स है, उसको आप बुलाकर ये कहोगे कि मैं मुसलमान हूँ तो वो पूरे मक्का में चल चल कर ऐलान कर देगा। हज़रत उमर जाते हैं और जाने के बाद उस शख्स को बुलाते हैं। वो शख्स मैं तुझे राज में एक बात कहना चाहता हूँ। वो आता है, उमर जब बुलाते हैं, कहा हज़रत उमर फरमाते हैं जानता है मैं मुसलमान हो गया हूँ। कहा वाकई आप मुसलमान हो गए हैं? कहा हाँ मैं मुसलमान, मगर किसी को मत बताना। अभी ये हज़रत उमर ये कहते हैं और कह के पलटते हैं, वो फौरन आवाज करते हुए कहता है लोगों कान खोल कर सुन लो, उमर अपने बाप दादा के दीन को छोड़ चुका है, नए दीन में दाखिल हो चुका है। इतना कहना ही था तो वहां पर वो लोग भी थे जो रात में जो मौका नहीं मिल पाया था, जो रात में लड़ नहीं पाए थे, अब अपनी जानते हो हिम्मत जुटाकर हज़रत उमर के मुकाबले में आ जाते हैं बहस करने के लिए। कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रत उमर के करीब जो आता है वो लड़ना चाहता है तो उमर भी उस पे झपट पड़ते हैं। जब शोरगुल हुआ
ہوا، آوازیں اٹھنے لگی۔ ابو جہل کو خبر ہوئی کہ باہر کیا آواز ہو رہی ہے۔ ابو جہل فوراً باہر نکل کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے بھانجے عمر سے سارے لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لوگوں میں تمہارا سردار ہوں، میں اپنے بھانجے کو میں امان دیتا ہوں، یعنی کوئی میرے بھانجے کے قریب نہ جائے۔ تو لوگ ہٹ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ سردار نے روک دیا ہے۔ تب حضرت عمر جان تو ناراض ہو کر فرماتے ہیں جوار ارد علیکا، میں تمہارے امان کو واپس کرتا ہوں، نہیں چاہیے تمہارے امان کے۔ مسلمان جب کمزور تھے اور وہ اسلام لاتے تھے تو ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ہر کوئی کرنے کا عمر کے مقابلے کا تو آئے مقابلے کے لیے تیار ہے، جرات نہیں ہوئی۔ حضرت وہی عمر اسلام لانے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے بے شک ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ بے شک حق دین ہے۔ یا رسول اللہ کیا نبی برحق نہیں؟ بے شک میں نبی برحق ہوں۔ اب یا رسول اللہ اس طرح چھپ کر ہم عبادت نہیں کریں گے، اس طرح چھپ کر نمازیں نہیں ہوگی، اس طرح چھپ کر خطبہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں چلے حرم کے اندر، اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو عمر آگے رہے گا۔ فاروق اعظم زید بن ارقم کے یہاں سے دو صحابہ کی ایسے دو قطار ہو کر نکلی، ایک قطار میں حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے قطار میں حضرت عمر تھے۔ جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا عمر کو، حضرت امیر حمزہ کو ادھر، تو وہ لوگ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے مسلمانوں سے تعارض کر سکیں، ان سے جھگڑا کر سکے، ان سے لڑائی لڑ سکے۔ صحابہ کرام میں جانتے ہو یہ روایت موجود ہے، صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد مکہ کے سرداروں سے اتنی لڑائی لڑے کہ لوگوں کو مجبور کر دیا حضرت عمر نے کہ کبھی کسی مسلمان کو کوئی پریشان نہ کر سکا۔ اگر کوئی کہیں پریشان کرتا تھا تو حضرت عمر وہاں پہنچ جاتے تھے بدلہ لینے کے لیے۔ کوئی حضرت عمر سے اور کسی مسلمان سے کیوں الجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اب حرم شریف کے اندر کھلا باتیں ہونے لگی، حرم کے اندر اللہ کی عبادتیں ہونے لگی، وہاں پر لوگ جانتے ہو اعلانیہ طور پر خانے کعبہ کا طواف ہونے لگا۔ اب کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہو سکی کہ کوئی مسلمان کو چھیڑ سکے یا کوئی کسی کو پریشان کر سکے۔ اسی لیے تو میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تم آواز سے تمہارا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب یہی ہے کہ جب تم اسلام قبول کیے تو فرق واضح ہو گیا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے، کافر کسے کہا جاتا ہے۔ زندہ باد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت عمر فاروق اعظم، زندہ باد، حسین اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا اسلام لانا، یہ مسلمان ہونا، گویا اسلام کی فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تو لوگ اپنے اسلام کو بھی بتاتے رہے اور جانتے اعلانیہ عبادت کرتے رہے۔ آپ اپنی حضرت تمام صحابہ میں میرے سرکار جب تک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، اس سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر کے حضرت عمر بھی ہیں۔ میرے سرکار سے پہلے حضرت عمر ہجرت کیے۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ اے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، تو جانتے جب صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے اور جب مکہ کے سرداروں کو پتا چلتا تھا کہ جانتے کوئی صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہے تو راستے میں گھات لگا کے پکڑتے تھے، ان کو بانٹ دیتے تھے، زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، ان پر ظلم ڈھاتے تھے، اذیتیں ڈالتے تھے، جانتے ہو۔ لیکن جب حضرت سیدنا فاروق اعظم اسلام قبول کرتے ہیں تو آؤ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور جب اللہ کے رسول نے حکم دیا اے عمر تم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جاؤ، تب حضرت عمر اپنے گھر جاتے ہیں، تلوار کو لیتے ہیں، گھر جانتے ہو اسی کمر میں لٹکاتے ہیں، کمان کو لیتے ہیں گردن پر لٹکاتے ہیں، تیر کو لیتے ہیں ہاتھ میں ایسے کرننگے لیے رہتے ہیں، اور لینے کے بعد جانتے ہو سیدھے حرم شریف میں پہنچتے ہیں دن کے اجالے میں۔ اور صحابی ہجرت کرتے تھے تو چھپ
کر ہجرت کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں ہجرت کرتے تھے، مگر جب حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عمر دن کے اجالے میں حرم شریف کے اندر جاتے ہیں، اور حرم شریف کے اندر گئے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اب حرم شریف کے اندر ایسے لوگ، ایک ایک قبیلہ، خاندان مکہ کے سرداروں کا ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جانتے حضرت عمر اب اٹھتے ہیں، جب اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، شاہت الوجوہ، آپ فرماتے ہیں تمہارے چہرے بد شکل ہو جائیں۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں مکہ کے سرداروں کو، ایک ایک کو کہتے ہیں تمہارے چہرے بد شکل ہو جائیں، تمہارا ستیہ ناش ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اے عمر فرماتے ہیں لوگوں، میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، ہے کوئی تم میں سے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، اور ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، ہے کوئی جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ تو عمر جا رہا ہے ہجرت کرنے کے لیے، اور میں، یہ تو حرم شریف ہے، یہاں تو میں جھگڑا نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، مگر حرم کے باہر اس وادی میں آ کے کوئی عمر سے مقابلہ کر لے، عمر جا رہا ہے، آئے عمر سے مقابلہ کر لے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب اعلان کیا، پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ لوگ چھپ چھپ کر اب جاتے تھے، ادھر وہ لوگ جن جو سسکیاں دے رہے تھے، جن کو موقع نہیں مل رہا تھا ہجرت کرنے کا، جانتے ہو وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جا رہے ہیں، موقع اچھا ہے، لاؤ عمر کے ساتھ ہو جاؤ، تو 20 صحابہ اور بھی حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے، کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں بتاتا ہوں، یہ میرے سرکار سے پہلے ہجرت کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی سوار جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اسی کو حضرت عبداللہ ابن جنت عباس نے فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح ہے، اور جنت ان کا ہجرت کرنا یہ جنت نصرت الہی ہے، اللہ کی مدد ہے۔ عمر آج سے جب اعلانیہ ہجرت کر گئے، اب پھر کسی کے اندر جرات نہیں تھی کہ کسی کو کوئی روک سکے، اس لیے نصرت الہی تھی۔ اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اب بات حضرت عمر کے خلافت کی آتی ہے، حضرت عمر کیسے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کے بارے میں نے بتایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کر دی کہ میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔ بادشاہ کہنا تو ان کی توہین ہے، بادشاہت تو ان کے قدموں کے دھول کی برابر نہیں ہے۔ یزید کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا، مگر امیر المومنین نہیں مانا گیا۔ امیر المومنین کا عہدہ بڑا عظیم ہوتا ہے، امیر المومنین کا مطلب سرکار کے نائب، امیر المومنین کا مطلب سرکار کا خلیفہ۔ اور یزید ایک زانی تھا، یزید ایک شرابی تھا، ایک زانی، ایک شرابی کبھی نبی کا خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے خلیفہ ہونا اور ہے، بادشاہ ہونا اور ہے۔ یزید بادشاہ تھا، جانتے اس کی بادشاہت تسلیم کی گئی، مگر امیر المومنین نہیں مانا گیا۔ امیر المومنین جانتے ہو بادشاہت اسے کہا جاتا ہے، امیر المومنین کے سامنے جانتے ہو بادشاہت کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ تو ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر کے جلالت کا عالم یہ تھا، حضرت عمر کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ عمر تو بیٹھتے تو مدینہ میں تھے، مگر پوری دنیا کی باطل بادشاہتیں آپ سے خوف کھاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کو اٹھاؤ، ان کی سیرت و کردار کو تب آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 4 مہینہ کچھ دن تک انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے عہدے پر فائز رہے، پھر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر کے پاس دنیا نہیں آئی اور نہ انہوں نے دنیا کی لالچ کی تھی، مگر وہ عمر ہے جن کے پاس دنیا بھی آئی تھی، مگر کبھی انہوں نے دنیا کو اپنے لیے بنایا نہیں، دنیا کو اپنے لیے چنا نہیں، بلکہ فقیرانہ زندگی حضرت عمر نے گزاری ہے۔ اٹھاؤ تاریخ اسلام تب آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت میں 10 سال 6 ماہ آپ 4 دن مسند خلافت پر آپ متمکن تھے، 10 سال 6 ماہ 4 دن، اور 10 سال 6 ماہ
میں بہت بڑے 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 ملک فتح ہوئے تھے, بڑے بڑے صوبہ فتح ہوا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جب مدین فتح ہوا تھا, کون مدین؟ وہی مدین شہر ہے کہ جو حضرت سیدنا, جانتے ہو حضرت موسیٰ جب مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے, وہی مدین شہر جب فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, تو جانتے ہو مال غنیمت کتنا ملا؟ مسلمان کتنے تھے؟ مجاہدین اسلام کتنے تھے؟ 60,000 لشکر اسلام تھا. مسلمان 60,000 مجاہدین اسلام تھے, اور مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال دیجئے. جانتے ایک ایک سپاہی کو 12,000 درہم ملا تھا. 12,000 درہم کا مطلب جانتے چاندی کا سکہ ملا تھا. 100 سکے نہیں ملے تھے, 1,000 سکہ نہیں ملا تھا, 10,000 سکہ نہیں ملا تھا, 12,000 سکہ ایک ایک صحابی کو, ایک ایک مجاہد کو ملا تھا. آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, آپ بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تھے, چاہتے تو ساری دولت کو اپنے پاس لے لیتے, اور 5واں حصہ جو مال غنیمت میں گیا تھا اپنا بھی حصہ لگا لیتے, مگر جانتے ہو آپ نے اپنا حصہ نہیں لگایا. حضرت حذیفہ کو خط کہلا بھیجا, اے حذیفہ یہ سارا کا سارا مال غنیمت یہ مسلمانوں کا ہے, یہ ان کا حق ہے, ان کو بانٹ دو. اور جانتے جب حضرت حذیفہ نے تقسیم کیا 12,000 درہم دینے کے بعد, اور اب بھی بہت سارا مال بچ گیا, اور تب جانتے مال بچ گیا تو حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے پاس کہلا بھیجا کہ اتنا دینے کے بعد بھی بچ گیا. تب آپ فرماتے ہیں کہ اتنا دینے کے بعد بچ گیا ہے تو جو بچا ہے بونس کے طور پر بانٹ دو, سب کو بونس دے دو. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا. اور جانتے ہو لوگ یہ چاہتے تھے عمر آپ رکھ لیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ مال نہ عمر کا ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے, اگر یہ مال ہے تو مجاہدین اسلام کا ہے. اور جانتے ہو اور انہی کے زمانے میں کسرا جب فتح ہوا تھا تو کسرا کے محل میں جانتے ہو ایک قالین بچھتی تھی جس میں ہیرے جواہرات سونے چاندی جڑے ہوئے تھے, اور جانتے ہو پورے اس کے محل میں وہ قالین بچھائی جاتی تھی. اور جب اس قالین کا ایک بالش جس کو ایک بتا کہہ لیا جائے, یہ کہہ لیا جائے اپنے زمانے میں آج کے دور میں کہ ایک اسکوائر فٹ اس قالین کو کاٹا گیا اور بیچا گیا تو 20,000 ملا تھا. آپ اندازہ لگائیے اتنا وہ قیمتی ہی جان تو قالین تھا, مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس قالین میں سے کچھ حصہ نہ لیا. آپ مجھے بتائیے وہ عمر ہے. آج میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں, اگر حضرت عمر کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو تو دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کبھی کوئی عہدہ دے دے, کبھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرسی دے دے تو تم اپنی زندگی میں ایک ایسا شیوا بنا لو. جب تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے مال غنیمت سے تنخواہ ملتا تھا. آپ نے تمام صحابہ کو بلایا, بلانے کے بعد یہ کہا میں تو تاجر تھا, تجارت کرتا تھا, اور حکومت کے کام میں خلافت کے معاملے میں ہم کو لا کے مصروف کر دیا, میرے گھر کا خرچ کیسے چلے؟ تو جانتے آپ کا جب وہ تنخواہ مقرر کیا گیا کہ اتنا لیں, کچھ لوگوں کی خواہش تھی اور لیں, تو حضرت عمر نے کہا نہیں میرا خرچ اسی میں چل جائے گا. آپ اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ 10 سال تک آپ امیر المومنین تھے, بادشاہ تھے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے 10 ساڑھے 10 سال تک. مگر جب آپ کا انتقال ہوا تو 86,000 دینار درہم آپ مقروض تھے. آپ مجھے بتائیے کیسے ایسا ہو سکتا ہے جو جانتے پرائم منسٹر ہو, پی ایم کی کرسی پر بیٹھا ہو اور 10 سال تک حکومت کیا ہو اور انتقال کے بعد 86,000 درہم مقروض ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات تھی, انہوں نے جانتے ہو اپنے عدل کا انتظام کیا. وہی حضرت عمر تھے کہ ماں کے دور خلافت میں کوئی مدینہ میں بھوکا نہیں رہ سکتا تھا, اس لیے کہ حضرت عمر رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے. کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب میری حاضری
ہو تو رب پوچھ نہ لے۔ عمر تم مدینہ کا گورنر تھے، مالک تھے، مدینہ کے بادشاہ تھے، اور تمہارے بادشاہت میں کوئی بھوکا رہ گیا، کیسے رہ گیا؟ رات کی تاریکی میں آپ بدلیوں کے بھیس میں، ایسا نہیں کہ اپنے ہی جاہو جلال میں گھومتے تھے، آپ جانتے ایک انجان دیہاتی کے بھیس میں آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ جب چکر لگا رہے تھے، کون؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی جنگل کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ ایک آدمی تھا جو قنات لگائے ہوئے تھا، درود پاک پڑھ لیجئے تو میں عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد امام الجود والکرم والی و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ کل چائے اور پان کا جو سلسلہ ہے وہ میرے آنے سے، جیسے میں 10 پونے 11 ساڑھے 11 بجے بیٹھتا ہوں، اس سے پہلے ختم کر لیں تاکہ پھر اسی بیچ میں تاکہ آپ بھی تھوڑا سا تر و تازہ ہو جائیں۔ اور اس وقت کیا ہے، ہر آدمی جس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں جب گشت کر رہے تھے تو مدینہ کے باہر آبادی سے باہر کیا دیکھا کہ ایک قنات لگا ہوا، تمبو لگا ہوا، اور ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ آگ جلائے ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جانتے رات کی تاریکی میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے شخص تو کون ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے؟ وہ جنگلی آدمی ابھی یہ بتا ہی رہا تھا، یہ کہہ ہی رہا تھا کہ میں جنگل کا رہنے والا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، اور یہاں آیا ہوں اور مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، یہی امیر المومنین ہیں، وہ نہیں جانتا ہے۔ اتنے میں قنات کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ درد، جس درد میں عورت کو پیدائش کے وقت ہوتا ہے، جس کو درد زہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ قنات کے اندر کون ہے، کون کسی کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا قنات کے اندر میری بیوی ہے، اس کو درد زہ ہے، یعنی حمل وسع ہے، اور پیدائش کا وقت ہے، اور پیدائش کا درد ہے۔ اور حضرت عمر پوچھتے ہیں، کیا تمہارے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اور خاتون ہے؟ کہا کوئی خاتون نہیں ہے۔ حضرت عمر یہاں تعارف نہیں کراتے ہیں کہ تم کون ہو، یہ نہیں کہتے کہ میں کون ہوں، فوراً وہاں سے حضرت عمر پلٹتے ہیں۔ پلٹنے کے بعد میں کہتا ہوں آپ امیر المومنین تھے، مدینہ کے جس بھی دایا کے ہاں چلے جاتے کوئی خاتون انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر حضرت عمر سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو رات کی تاریکی میں جگاتے ہیں، جہاں پورا مدینہ سو رہا ہے، آپ اپنی بیوی کو جگاتے ہیں۔ پوچھتے، ان کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نیکی کمانا ہے۔ کہا کیوں نہیں نیکی کمانا ہے؟ کہا اگر نیکی کمانا ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا۔ کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو کہا نیکی کمانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ آپ نے جیسے کہا آپ کی بیوی تیار ہو جاتی، چلو نیکی کمانا ہے۔ کہا نیکی کمانا ہے تو اپنے ساتھ کچھ برتن لے لو، کچھ گھی لے لو، اور کچھ جانتے ہو گیہوں لے لو، آٹا لے لو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ آخر یہ کیسی نیکی ہے کہ برتن بھی لے لوں، گھی بھی لے لوں، اور آٹا بھی لے لوں، جو بھی لے لوں، یہ کیسی نیکی ہے؟ کہا مت پوچھو، نیکی کمانا ہے تو پوچھو مت، سوال مت کرو، آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ آگے آگے حضرت عمر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی بیوی جا رہی ہے، اور جب قنات کے پاس جاتے ہیں تب حضرت عمر کہتے ہیں وہ ہانڈی ہم کو دو، وہ گھی ہم کو دو، وہ جانتے ہو جو ہم کو دو۔ حضرت عمر جانتے ہو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ قنات کے اندر اس عورت کی خدمت کرو، اور آپ چولہا جلاتے ہیں اور چولہے پہ ہانڈی رکھتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، اور جانتے ہیں اس پر آپ جو آٹا ڈالتے ہیں۔ جانتے ہو وہ شخص جو جنگل کا رہنے والا انسان تھا، وہ ہر جگہ ہے، پریشان ہے، وہ یہ دل میں سوچ رہا ہے یہ کون غمخوار آیا ہے، یہ کون ایسا محسن ہے جہاں پورا مدینہ آرام کر رہا ہے، کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ میں کسی کو جانتا ہوں۔ اور یہ وہ شخص تنہا نہیں آیا ہے، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی لے کر آیا ہے، یہ خدمت کر رہا ہے۔ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم چولہا پھونکتے ہیں، برتن چڑھاتے ہیں، جان تو کھانا بناتے ہیں، ادھر جان تو حضرت عمر کی بیوی اس عورت کی خدمت کر رہی ہے۔ جب اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تب جان تو قنات کے اندر سے حضرت عمر کی بیوی نے کیا کہا؟ جان تو اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، تم اپنے مسافر بھائی کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دو۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تو وہ جنگلی شخص جب یہ سنتا ہے کہ امیر المومنین یہی ہے، خلیفۃ المسلمین یہی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ یہی ہے، وہ فوراً حضرت عمر کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فارس کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے جانتے ہو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، جو لوگ رات کی
तारीकी में दिन में निकलते हैं तो अपने 7 सिपाहियों के साथ निकलते हैं, लेकिन रात की तारीकी में निकलते हैं तो 20 सिपाहियों के साथ निकलते हैं। मगर ये मुसलमानों के बादशाह हैं, ये रात में भी तन्हाइयों में निकलते हैं, रात में भी तन्हाइयों में निकलते हैं। उन्होंने फौरन कहा कि उमर मुझे पहले कलमा पढ़ा लो। मैं आपके पास आया था, जरूरत लेकर आया था, मगर जरूरत बाद में बताऊंगा, पहले नबी का दिया हुआ ईमान हमें दे दो। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने उमर फारूक आजम, जिंदाबाद, जश्ने शुहदाए करबला, जिंदाबाद, जश्ने हुसैन आजम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल रिसालत। अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मतों का आलम है। आप अगर देखते जाएं तो आपका गश्त रात की तारीकी में मदीना की गलियों में चलता रहता था। कभी आप रात की तारीकियों में सोते नहीं थे, देखना चाहते थे है कोई जरूरतमंद। एक खातून जानते जब हज़रत वो उमर जब रात गश्त कर रहे थे, एक खातून अरबी में शेर पढ़ रही थी, जिस शेर का मतलब ये था कि जानते हो कि मेरे शौहर को गए हुए जानते हो एक जमाना हो गया है, आज अल्लाह रसूल का खौफ ना होता तो मेरे पास खेलने वाला कोई मेरे साथ खेलता, मगर मैं डरती हूँ उस रब से जिसका कातिल कभी थकता नहीं है। यानी गुनहगार गुनाह करता है तो अल्लाह का कातिल लिखता है कि नहीं लिखता है। हम नेकियां करते हैं तब भी लिखा जाता है, हम गुनाह करते हैं तब भी लिखा जाता है। वो खातून यही कहती है कि अगर आज अल्लाह और रसूल का खौफ ना होता तो कोई मेरे शौहर के अलावा मेरे साथ खेलने वाला होता, मगर मैं डरती हूँ उस रब से जिसका कातिल कभी थकता नहीं है लिखने से। ये जब इस खातून ने कहा तो हजरत उमर ने फौरन कहा आसिम से, जो आपके साथ एक सिपाही थे, उनसे कहा कि पहले नोट कर लो आखिर क्या मामला है, कल इस घर के बारे में मुझे बताओ, वजह क्या है, क्यों ये खातून इस तरह के अशार पढ़ रही है। तब जानते हो ये बताया गया कि उसका शौहर जंग पे चला गया है, साल गुजर गए हैं। तब हजरत सैयदना फारूक आज़म की बीवी का इंतकाल हो चुका था। अब आप पूछना चाहते थे किससे पूछूं कि एक खातून बगैर शौहर के कितने दिन तक रह सकती है जबकि उससे गुनाह ना हो। तो उस वक्त आपने किससे पूछा था? आपने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से पूछा था। कौन हफ्सा थी? जो मेरे आका की बीवी थी, वो जो उम्मुल मोमिनीन थी, हजरत उमर की बेटी थी। हजरत उमर ने अपनी बेटी हफ्सा से पूछा, है मेरी बेटी ये बता कि एक खातून बगैर शौहर के कितने दिन तक जानते हो रह सकती है जिससे खता ना हो? आपकी बेटी उस वक्त हजरत हफ्सा शर्मा जाती है। आपने कहा कि अल्लाह ने कुरान में छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों का जिक्र किया है, अल्लाह ने कोई शर्म नहीं की, सब चीज को खोल के बयान कर दिया। ए मेरी बेटी बता, उस वक्त हजरत हफ्सा ने इशारा करके कहा 3 या 4 यानी 4 महीना। उसी वक्त हजरत सैयदना फारूक आज़म ने ये फरमान जारी कर दिया, अब कोई भी मुजाहिदीन इस्लाम जंग में 4 महीना से ज्यादा नहीं रह सकता है। 4 महीना अगर किसी का हो गया, जंग लड़ी जा रही हो, जंग का वक्त ही क्यों ना हो, फौरन उन्हें उनके घर की तरफ भेज दिया जाए। वो उमर की शान है, खुदा की कसम। मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे, एक खातून, एक बूढ़ी औरत अपनी बच्ची से क्या कह रही है रात की तारीकी में, ए मेरी बेटी उठ जा, रात में कह रही उठ जा, दूध में पानी मिला दे। इतने में हजरत उमर जब ये सुन रहे हैं कि बुढ़िया अपने बच्ची को कह रही उठ जा, दूध में पानी मिला दे, तो जानते हो उस बच्ची ने क्या कहा? कहा अम्मी जान, हम अमीरुल मोमिनीन के सामने वादा करते हैं कि दूध में हम पानी नहीं मिलाएंगे, और आप रात की तारीकी में हमको जगा कर ये कह रहे हो कि दूध में पानी मिला दो। तब जानते उस बुढ़िया ने कहा कि वो कहाँ इस वक्त देखने आ रहे हैं, तुम मिला दो दूध में पानी। तब वो बच्ची बहुत नेक थी, पारसा थी, उसने जानते हो क्या कहा? कहा नहीं, जब मैंने उनके सामने वादा कर लिया, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो ये वादा हकीकत में हजरत अमीर उमर से ही नहीं है, अमीरुल मोमिनीन ही से नहीं है, बल्कि ये वादा मेरे रब से है। और जब रब से किया हुआ वादा तोड़ा नहीं जाता है, मेरा रब तो देख रहा है। आज मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो लोग दूध में पानी को मिलाते हैं, आज दूध का क्या हाल है, क्या कसर है? लोग पहले दूध में पानी मिलाया करते थे, अब तो पानी में दूध मिलाया जाता है। ये हाल इतना खराब हो गया है। आप मुझे बताइए, तब हजरत सैयदना फारूक आज़म ने सुबह के वक्त